साकवा समोआ की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मैं इटली के शहर फिदेंसा से आप सबको अदाबज़ करता हूँ। आज की महफिल जो हमारी सजी है उसमें एक बहुत ही अहम और मोतबर शख्सियत मौजूद है और इस मुलाकात में मेरे साथ मामनत करेंगे अमेरिका से जनाब आसिम मकसूद खन्ना साहब, जो मेरी मामनत भी करेंगे और वो मोटिवेशनल स्पीकर है और दफाई तज्जिया नगार है, कॉलम लिखते हैं और जदीद असले पे तहकीक भी करते हैं। वो शायर भी हैं, दानश्वर भी हैं और लेक्चरार भी हैं। वो इस तरह के वे ये मुख्तलिफ रियासतों में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लेक्चर के लिए हमेशा सफ़र में रहते हैं। उनके कीमती वक्त का मैं बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आज की जो शख्सियत है हमारे साथ, वो जनाब पीटर जेकब हैं, जो इंसानी हकूक़ के एक फ़ाल कारकुन है और उनकी जवानी से लेके अब तक की सारी खिदमत जो है वो ह्यूमन राइट्स और दर्स व तदरीस और कुतब लिखने में गुजरी है। बहुत अच्छे लिखते भी हैं और आलमी इंसानी हकूक़ पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पर एशिया में और उसमें पाकिस्तान की अक़लियतों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। अक्सर ये होता है कि हम जो फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो ऐसे करते हैं कि कुछ सवालात करते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं और आलमी इंसानी हकूक़ और उनकी खिदमात के हवाले से भी बात होगी। तो अक्सर एंकर पर्सन जो है, जो प्रेजेंटर है, वो बहुत लंबा चौड़ा तारफ़ करा देता है और बहुत वक्त लेता है। मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमारी ये रवायत है कि हम जो हमारी मोहतरम मुलाकात जिस शख्सियत से है उससे ज़बानी हम पूछते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना वो तारफ़ खुद ही करवाते हैं। मैं जनाब पीटर जेकब साहब को खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और साकवा समोआ की मुलाकात में वक्त दिया। वो बहुत ही फाल शख्सियत है, हर वक्त बिजी रहते हैं और लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनका पूरा नाम तो पीटर जेकब है, लेकिन उसके अलावा भी कोई आपका नाम है पीटर जेकब साहब? जी नहीं, यही नाम है। वो घर में प्यार से कुछ कहा भी, वो आप जानते हैं जब स्कूल में होते हैं तो आपके हम जमात आपका कोई ना कोई नाम भी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आप मजाक में और इस तरह से, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो ये पीटर लगता है कि हमारे माहौल में वो इतना सा मुनफरिद जरूर था कि लोगों ने इसी नाम से बुलाना मुनासिब समझा। मैंने इसलिए पूछा कि बहुत सी अजीम शख्सियात के पीछे कोई और नाम भी होता है, लेकिन वक्त के पेश नज़र या हालात के पेश नज़र वो अपना कोई कलमी नाम भी रख लेते हैं। लेकिन आगे चलते हैं कि हमें कुछ अपने बारे में बताएं, आपके आबाओ जदाद, आपका बचपन, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ जी हाँ, मेरी पैदाइश तो मियाँ चनू में एक गांव है अमृत नगर, वहाँ पे हुई। वहाँ से फिर हम साउथ पंजाब में काफ़ी मूव करते रहे, रहीम यार खान, खानेवाल, मुल्तान मेरा वक्त गुजरा। लेकिन मैट्रिक मैंने अमृत नगर से किया। उस वक्त वो स्कूल काफ़ी अच्छा था, बावजूद इसके कि वो जिसे कहते हैं कि सरकारी तहवील में आ चुका था, लेकिन वो चंद साल लगे वो मयार जो स्कूल का था उसको ज़ाया होने में। और फिर यकीनन आप जानते हैं कि 50 साल में वो जो पॉलिसी थी एक मिशनरी स्कूलों को सरकारी तहवील में लेने की, उसने क्या असरात छोड़े हैं। आज तालीम इंतहाई पस्त मयार की है हमारे मुल्क में,
اور اس کی ایک وجہ یہ ہے 1972 کی تعلیمی پالیسی، اور اس کے بعد بھی جو تعلیمی پالیسیاں آئی ہیں وہ اچھی نہیں تھی. تو میرا بچپن کا یہ تجربہ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے ساتھ ساتھ چلا. آج کل بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو کام کا بیشتر حصہ تعلیمی پالیسی اور دیگر پالیسیوں کے اصلاحات کے اوپر وہ صرف ہوتا ہے. تو یہ 70 کی دہائی کا زمانہ تھا جب بھٹو برسر اقتدار آئے تو ہم اپنا مڈل سکول شروع کر رہے تھے. ہائی سکول ختم کر کے کالج میں آئے تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا. تو وہاں پہ کالج یونین جو ہے وہ ویسے تو سرکاری طور پر اس پہ پابندی تھی لیکن یونینز موجود تھی وہاں پہ. نیشنل فیڈریشن اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے وہ مجھے ملی ایک پلیٹ فارم کے طور پر, اور وہاں پہ ہم نے کچھ اپنا کام کیا. پھر جو کیتھولک ڈائسیس تھی خاص طور پر بشپ پطرس یوسف اور بشپ جان جوزف, وہ نوجوانوں کو بہت پیٹرنائز کرتے تھے. تو ان سے ملاقاتیں اور ان کی شفقت میں کام کرنا ایک یوتھ لیڈر کے طور پر یہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی احساسہ رہا, قیمتی وقت رہا. جی جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو 1947 میں پارٹیشن کے بعد پاکستان میں تشریف لائے, لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ بلکہ 99% لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے نہیں آئے بلکہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں. تو آپ کس کس شہر میں رہے؟ ہاں اس اعتبار سے تو میں بہت سے شہروں میں رہا. ملتان میں 7 سال, خانیوال میں اس طرح سے مجموعی طور پر 5 سال, سرگودا میں اس طرح سے 4 سال, کراچی میں 1.5 سال, لاہور میں پچھلے 25-26 سالوں سے لاہور میں ہوں, اور میرا آنا جانا پاکستان کے طول و عرض میں ہے. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چپا چپا دیکھنے والی بات ہے پاکستان کی. لیکن اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے ملکوں میں جانے کا موقع بھی ملا ہے, دیگر ملکوں کو بھی دیکھا ہے. 30 کے قریب ہم نے ملک دیکھے ہیں جس میں کوئی 120 مرتبہ گیا ہوں. واو. کھنہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نا پہلے کامنٹ کرنا چاہتا ہوں پھر میں سوال پوچھوں گا. ادھر نا امریکہ میں ایک ڈیفense اٹرنی نے اپنا ایک آرگیومنٹ دیا تھا, تو وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پھر میں پیٹر سر سے سوال کروں گا کہ اس نے اپنے آرگیومنٹ میں بتایا کہ اس نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ 3 لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, تو وہ جب وہ رکے ہیں اشارے پہ تو آگے ایک خاتون تھی جس نے لباس نہیں پہنا ہوا تھا, تو وہ گزر رہی تھی اشارے سے. تو جو ڈرائیور تھا اس نے کہا دس از ڈسگسٹنگ, کتنی بری بات ہے, اب اس ملک میں یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا. تو اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کوئی بڑی ہی گھٹیا بات کی, لیکن ایک پیچھے بندہ بیٹھا ہوا تھا ان کا تیسرا ساتھی, وہ جلدی سے گاڑی سے اترا, بھاگ کے اس لڑکی کے پاس گیا اور اس نے اپنا جو اوور کوٹ تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا, اور اس کو پتا چلا کہ بھی لڑکی جو ہے وہ نیند میں چل رہی ہے, تو وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے. تو نظریں آنکھیں سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والی نظر کسی کسی کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح احساس جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے, حالانکہ دل بہت سب لوگوں کے پاس ہوتا ہے, بلکہ سب کے پاس ہی ہوتا ہے. تو پیٹر صاحب کے حوالے سے میرا جو میرے ان کے ساتھ واقفیت رہی, تو میں نے دیکھا کہ یہ اہل نظر اور اہل دل شخص ہیں, بہت حساس ہیں. تو حالانکہ یہ جتنی ان کی تعلیم ہے, جو ان کی شخصیت کا معیار ہے, یہ چاہتے تو کچھ بھی اور بن سکتے تھے, لیکن انہوں نے چوز کیا کہ ایک انہوں نے لڑائی چوز کی انسانی حقوق کی, اور خاص طور پہ ایک بہت ہی چھوٹی مائنورٹی کی. تو اس حوالے سے میں ان کا بہت بڑا قدردان ہوں, معترف ہوں ان کی شخصیت کا. کوشچن میں یہ کرنا چاہتا تھا سر, وہ آپ نے تھوڑا آباء و اجداد اور
تعلیم کا بتائیے کہ کہاں کہاں پہ آپ نے جو ہے اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں, کہاں کہاں سے پڑھے, کون کون سی شخصیات نے آپ کی شخصیت میں رول ادا کیا؟ ہاں, پہلے تو آپ نے جب سوال کیا تو وہ کیونکہ نام سے متعلق تھا, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرنا وہ اس وقت مس ہو گیا. آپ کوئی بات دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کی یہ محفل سجائی ہے جس کے اندر کچھ اپنی باتیں, کچھ اپنے متعلق باتیں, کچھ اپنے دوستوں عزیزوں کی, اور آپ دونوں شخصیات بھی, کیونکہ اس اعتبار سے میری زندگی کا وہ خوبصورت حصہ جس میں آپ شامل رہے, اس اعتبار سے آج کی ملاقات کا بہت شکریہ. تعلیم میں یہ کہوں گا کہ جو امرت نگر میں سینٹ ونسنٹ اسکول تھا وہ بہت معنی رکھتا تھا. اس وقت جو ہیں ہمارے اساتذہ میں مثال کے طور پر بردر سیزر جو کہ ایک فرینچ تھے, اور وہ یہاں پر ہر لمبا عرصہ پاکستان میں غالباً 50-60 سال انہوں نے پاکستان میں تعلیم کی خدمت کی. ایک بردر اسٹیون ہارڈنگ تھے, وہ برٹش تھے, اور انہوں نے یہاں پر اتنا لمبا عرصہ پڑھایا, ملتان, فیصل آباد, امرت نگر, خوشپور, اور یہ اس قسم کی شخصیات تھیں. اگر میں آپ کو فہرست بتاؤں میں کتنے لوگوں سے متاثر ہوا ہوں اور کتنے لوگوں نے میری زندگی میں ایک مینٹور کا کردار ادا کیا ہے, اس کی تشکیل کی ہے, مجھے سکھایا ہے, تو اتنی لمبی فہرست ہو جائے گی کہ یعنی اب گھر سے ضرور انسان سیکھتا ہے, لیکن اسکول میں برادر پترس بھٹی تھے, وہ میرے کزن بھی تھے. اسی طرح سے فرانسس جیکب ہیڈ ماسٹر تھے, وہ بہت ہی زبردست استاد بھی تھے اور مینٹور بھی تھے. میرے اپنے بھائی افضل جیکب, ان سے میں نے سیکھا. یہ تو اس وقت کا زمانہ تھا, لیکن اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سکھلائی کا عمل ایک تو ابھی بھی جاری ہے, یہ ختم نہیں ہوا, ناتمام ہے, اسکولنگ بھی جاری ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں انسانی حقوق کی سٹرگل میں آیا تو یہاں پر آئیے رحمان صاحب, ان کی مجھے قربت کا موقع ملا قریب سے, اور حسین نقی صاحب کو, ڈاکٹر مبشر حسن, ان سے ملاقات ہماری آسمان جہانگیر سے, اس نے بڑا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا. اور اس طرح سے, لیکن میرے جو والدین ہیں بنیادی طور پر کاشتکار لوگ ہیں, ہم زمین کے ساتھ رشتہ اس اعتبار سے ہے. تو میرے جو ننیال ہیں وہ انہیں چک والے کہا جاتا ہے خوشپور میں, تو وہ چک ایک جگہ تھی چونڈا جو سیالکوٹ کے نزدیک ہے, کشمیر کے قریب. وہاں سے وہ میرے ننیال آئے تھے, اور میرے ددیال جو ہے وہ گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے لدے کی گاؤں کی, اور یہ یہاں سے جو ہے میرے پردادا جب انہوں نے مسیحیت اختیار کی تو وہ اوائل 20ویں صدی کہیں یا اواخر 19ویں صدی یعنی 1895 کے بعد وہ جو ہے انہوں نے ہجرت کی اور وہاں پہ خوشپور میں آباد کاری کی. میرے جو پردادا تھے ان کا نام پرتاپ سنگھ تھا, اور پھر لینا سنگھ وہ میرے دادا تھے. لینا جو ہے وہ نام متروک ہو گیا ہے, لیکن مجھے بڑی ایک خوشی سی ہوتی ہے, اطمینان سا, کہ جو لینا بھائی تھے ان کا سکھ مذہب میں وہی کردار ہے جو مقدس پطرس کا یا سینٹ پیٹر کا ہے مسیحیت میں. تو وہ ایک جو ہے فاؤنڈیشن رکھنے والے لوگ, بنیاد مہیا کرنے والے لوگ, ادارے چلانے والے لوگ, ادارے اماراتی تشکیل کرنے والے. تو اس اعتبار سے مجھے اپنے نام کا معنی بھی, میں نے ایک اپنی ایک جو تالیف ہے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کس طرح سے یہ نام جو ہے وہ مجھے مختلف تہذیبوں, زبانوں اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا
ایک بنتا ہے. آپ غور کیجئے کہ پیٹر دراصل کیا ہے؟ پتھر. اور پتھر ہماری زبان میں اور پیٹر انگلش اور اس طرح سے فرینچ بہت سی زبانوں میں پیاترو پیٹرائز اور یہ ان کا صوتی آہنگ جو ہے وہ ملتا کتنا ہے، اور ان میں فرق جو ہے وہ زبانوں کا ہے اور ہزاروں میلوں کا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نام جو ہے پیٹر یا پتھر یہ اس وقت رکھا گیا ہوگا جب انسان پتھر کے دور سے گزر رہا تھا. تو اور اسی وجہ سے یہ مختلف زبانوں میں اس کی صوت بھی ایک ہے اور مطلب بھی ایک ہے. جی میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے نام پہ. عام جی طور جی پہ یہ ہوتا ہے، میں مختلف لوگوں سے بات کرتا ہوں، کبھی بھی پطرس کی بات ہوتی ہے پیٹر کی تو کچھ مذہبی رہنماؤں سے پوچھو تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا تھا. تو میں اکثر کہتا ہوں یار یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کو ہم کیوں ولن بنا کے پیش کرتے ہیں؟ وہ صرف ایک نیگیٹو بات بتاتے ہیں کہ انکار کیا، لیکن وہ موت کے منہ میں بھی گیا یسوع مسیح کے پیچھے چلتا چلتا. لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ ڈوبنے لگا تھا، اس نے اپنا ایمان نہیں، لیکن وہ اگلی لائن بھول جاتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو آواز بھی پھر اسی نے دی تھی کہ مجھے بچا. تو سر آپ کا مجھے صرف یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں تو یہ پورا آپ کا نام جو ہے پیٹر اور جیکب، تو یہ کیسے کوئی پنجابی یا جس طرح کے آپ بڑے زمین سے جڑے ہوئے شخص ہیں، جب آپ کی باتیں آپ پنجابی بولتے ہیں تو وہ بڑی میٹھی اور اردو دونوں ہی زبردست، تو یہ انگلش نام کیسے، انگلش تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح کا نام جو ہے وہ کیسے آ گیا؟ ہاں، وہ ایسے ہوا کہ ہماری جو خاندان میں ایک شخصیت گزرے ہیں، ان کا نام تھا لمبردار جیکب. ان کا کچھ کردار بھی ایسا رہا کہ وہ فیصل آباد جو لائل پور تھا اس کی ضلع کونسل کے ممبر تھے اور بڑے مدبر تھے. وہ اس وقت میٹرک پاس ہونا بڑی بات ہوتی تھی. ہاں جی. تو جب پاکستان بن رہا تھا، جب یہ ہم باؤنڈری کمیشن والا واقعہ ہوتا ہے اور جس میں جو مسیحی قیادت آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے ہماری آبادی کو آپ پاکستان میں شمار کیجئے، تو وہ نمبردار جیکب اس میں شامل تھے، اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے، کیونکہ وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے لائل پور کے. اور انہوں نے یہ ایس پی سنگھا صاحب اور جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے یہاں لاہور میں یہ جو باؤنڈری کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اپیئر بھی ہوئے تھے. وہ اپنے شخصیت کی وجہ سے بھی اور جو مقام انہیں حاصل تھا اس کی وجہ سے فیملی میں اتنے مشہور ہوئے کہ بہت سے لوگوں نے اس ہمارے فیملی میں جو ہے نام جیکب کو ایز اے فیملی نیم اڈاپٹ کر لیا. اور اچھا. تو اس طرح سے جیکب جو ہے وہ تو ہم سب بہن بھائیوں کو مل گیا والد صاحب کے توسط سے. لیکن ہمیں بہن بھائیوں کو ایک مقامی اور ایک جو ہے وہ یورپین یا بیبلیکل نام بھی دیا گیا. تو میرے حصہ میں جو نام آیا وہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا مجھے، اور اس وجہ سے یعنی میرے جو بڑے بھائی تھے ان کا نام خورشید، اصغر، افضل اس طرح تھے، تو ان کو جو نام پسند آیا انہوں نے جو جیکب کے ساتھ استعمال کر لیا یہ. لیکن میرے حصے میں نام آیا تھا ایک جو میں کہنا نہیں چاہتا، کئی دوستوں کے نام وہ ہیں، تو مجھے کیونکہ پسند نہیں آیا تو میں نے اس کو ڈراپ کر دیا. پھر یہ دونوں نام میرے یہ ویسٹرن ہو گئے. تو لیکن اب شروع میں اپنے نام کے تذکرے کے ساتھ پوچھا تو دو وجہ سے میں اپنے والد صاحب کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ پہلے استعمال کرتا تھا. دلدار جیکب ان کا نام تھا، تو دلدار میں نے استعمال کیا شروع میں جب میں انگلش لکھتا تھا. تو وہ اس لیے تھا کہ انگلش رپورٹنگ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ویسٹرن ہے.
تو دلدار آئے گا تو جی، وہ میں نے وہ سمجھ دیکھا ہے آتا ایک دو دفعہ پیٹر جیکب دلدار تو وہ میری 90s کی جو رپورٹنگ ہے فرائیڈے ٹائمز کے لیے، فرنٹیئر پوسٹ کے لیے، اس میں میرا نام جو ہے وہ اس میں پیٹر جیکب دلدار، اور رحمان صاحب کو کیونکہ یاد تھا وہ مجھے دلدار بھی کہا کرتے تھے اس طرح سے کبھی کبھی پیار سے. وہ ہوتا نا کہ پیٹر صاحب ایسے بھی جی جی پیٹر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایسے بھی تھا نا اس وقت رواج تھا، جیسے میں 25 دسمبر کی رات کو پیدا ہوا، 12:10 یا 15 تھے، تو سب لوگ پاک ماس پہ گئے ہوئے تھے، اور فادر کو اس وقت اٹیلین فادر تھا، اس کو بتایا گیا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو وہ پاک ماس کے فوراً بعد گھر میں آ گیا، اور اس نے جو نام مجھے دیا وہ جوزف تھا، جوزف، اور والد کو جو نام ملا ہوا تھا وہ فلیپ تھا، لہذا وہ جوزف فلیپ ہو گیا میرا نام. لیکن مسلم ورڈ میں ذرا تھوڑا مشکل تھا، اور کچھ یہ آگے چل کے بات ہوگی کہ نام کی وجہ سے بھی کچھ پریجڈس کا شکار ہونا پڑا، اور ادبی دنیا میں یہ نام جو تھا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی فارنر ہے، انگلش رائٹر ہے، تو وہ اس کو سب نے مل کے تو جیم فے غوری کر دیا، الفابیٹیکل نہیں لکھا، جیم اور فے، ان کو پورا لکھا، جیم یہ میم، جیم اور فے، فے اور یہ ایسے لکھا. میرا خیال ہے یہ بھی وجوہات تھی کہ ہمارے ناموں کو زیادہ تر انگلش نام یا اٹیلین نام دیے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اچھا جیم بھائی کی پیٹر صاحب ویڈیو آواز ہاں کٹ رہی ہے. سر جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیٹر جو ہے، میں نے بھی تھوڑی سی اس کا ہسٹری دیکھی کہ وہ بڑا تند خوسا تھا، سخت مزاج کا تھا، بات بات پہ جذباتی ہو جاتا تھا. آپ کی شخصیت جو ہے بڑی دھیمی ہے، دانشور ہے، سوچ بچار کر کے. میں نے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، آپ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں. یہ جو پیٹر کا جذباتی پن ہے یا وہ جو تند ہو ہونا ہے، کیا کوئی رہا زندگی میں آپ کے بھی ایسے کہتے ہیں کہ نام کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ ہاں. جو جیم فے جو بات کر رہے تھے اس میں مجھے سہولت یہ رہی کہ پاکستان میں ایک شہر ہے جیکب آباد کے نام سے، تو وہ نام جیکب جو ہے وہ اگر کسی کو مشکل آئے تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو شہر ایک ہے، تو وہ ہاں ہاں اچھا 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 وہ سمجھ گئے. ایک اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک لطیفہ سن لیجئے. ہاں جی. میں کسی دوست کے ہاں گیا، وہ شام کا وقت تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، تو میں نے جب جا کے بیل دی تو ان کے ملازم آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نام بتایا پیٹر جیکب. تو میں نے کہا بتائیں کہ میں آیا ہوں. تو وہ جو میرا دوست تھا بڑے غصے میں آیا گیٹ پہ، اور وہ کہاں ہے، کون ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا، یار ہنسنے لگا، کہتا ہے یار مجھے بتایا گیا ہے کہ پیٹر چیکر آیا ہے. پیٹر چیکر پیٹر چیکر آیا. تو یہ لطیفے جو ہے نا وہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں بتایا جاتا نا وہ جیکب آباد والا جیکب آیا تو وہ خیر وہ سمجھ آ رہی. اچھا جہاں تک نام کا اثر ہے وہ تو خیر وہ ایک علیحدہ علم ہے، وہ اس پہ ہوگا ضرور، یعنی کوئی اثر ہوگا. لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ خاص طور پر ہماری جو کم سنی تھی اور جو گروئنگ ایج تھی اس میں اس طرح کے اثرات میں ٹریس کر سکتا ہوں کہ ایک جوش، جذبہ اور ری ایکشن، اس طرح کی چیزیں تھیں کہ جس میں ہم بہت سی چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے اور اس کو نہیں قبول کیا جاتا تھا. میں بلکہ آپ کے ساتھ بڑے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1983
میں ایک واقعہ ہوا. ہم کیونکہ دیہات کے ماحول میں تھے, وہاں پہ کھیل کود جو ہے وہ بھی تھوڑا سا متشدد ہی ہوتا ہے. تو 1983 میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہ ہوتا ہے نا کہ وہ اگر بس میں ہے تو کنڈکٹر سے ہی جھگڑا ہو گیا, اگر کھیل میں ہے تو کھیل کے میدان میں جھگڑا ہو گیا, اس طرح کی چیزیں. تو وہ کھیل بھی جھگڑے کا حصہ ہوتا ہے اور جھگڑا بھی کھیل کا حصہ ہوتا ہے. تو 1983 میں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے میں نے یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے وچن لے لیا کہ ہاں وچن لے لیا, یہ پلیج ہو گیا. تو میں اس میں اب تک کامیاب ہوں کہ وہ یہی ہوتا ہے نا, عام طور پر ہاتھ کس پہ اٹھایا جاتا ہے, اپنے سے کمزور پہ اٹھایا جاتا ہے. تو اگر وعدہ یہی ہے کہ یا کمزور سمجھ کے اٹھایا جاتا ہے یا اگریشن کے لیے جارحیت کے لیے اٹھایا جاتا ہے, تو میں نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس کے بعد کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. تو پھر اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ 40 سال 39 سال جو ہے وہ سکون سے گزر گئے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات. اچھا سر, جی کیری آن کھنہ جی, کیری آن. اچھا, اس سارے سلسلے میں یہ ہے ہیومن رائٹس کی طرف کیسے آ گئے آپ؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارا جو ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ میں انٹرویو کرتا ہوں نا, تو میں ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی اسی طرح کا رکھا ہوا ہے جس سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس جو ورکر ہے اس کی صلاحیت کیسی ہے, کس طرف کی ہے. تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جبلی طور پر یعنی ان کی کیمسٹری ایسی ہے کہ وہ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے. وہ اگر کریں گے تو ان کی کیمسٹری پہ کوئی اثر ہوگا, یا وہ کوئی اس کی میٹیگیشن اسٹریٹجی کریں گے تو پھر تو وہ قدرت نے ان کو جو ہے نا اس طرح کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے حسیات اور جو اپنی جو ہے اس کے اوپر بنیاد کر کے, وہ ضروری نہیں ہے کہ عقل سے اس سے پہلے سمجھیں اور پھر کریں, لیکن وہ اپنی جبلت کے ہاتھوں اس بات سے مجبور ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کی تشفی جتنی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں, یا اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کی رکشا کریں, اس کو بچائیں یا اس کو وہاں سے نکالیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ذات کو سمجھنا کہ کس وقت جو ہے کون سی چیز جو ہے نا جس میں جذباتی ہو رہا ہوں, اس کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے, دل سے ہے, یہ جو ہے یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے, یہ طرز زندگی میں چناؤ کا وقت ہے. تو یہ بہت سے مواقع آتے ہیں جب آپ اس بات کو ریفائن کرو. مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں جب میں بچپن میں بچوں کو اس طرح سے جمع کر کے میں نے کوئی 6-7 سال کی عمر میں وہ جو سٹیج پلے کیا تھا وہ 1 ایکٹ سٹیج پلے تھا, تو وہ سینٹ اسٹیفنس پہ تھا. یعنی وہ ایک انسپریشن جو ہے قربانی کی, یعنی وہ پہلا شہید ہے کیونکہ مسیحیت کا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچپن میں وہ جو ہے وہ اتنا کمیٹڈ تھا کہ اس طرح سے وہ ایک آپ کی جو ہے نا کالنگ ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کالنگ ہے, یہ میرا وے آف لائف ہے, اگر میں یہ کروں تو میں سکون میں ہوں, اگر میں یہ نہ کر پایا تو یوں لگے گا کہ جیسے زندگی فضول ہے, غارت ہے. بالکل صحیح. جی بھائی. جی میں سب سے پہلے تو ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان میں سے 4-5 نام جو میرے سامنے ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر شاہد مسیح, ڈاکٹر الفریڈ گل, محترمہ کنیز منظور, اور آزاد جموں کشمیر سے ہمارے بہت ہی محترم دوست پروفیسر ہے ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری, اور آشر خان, یہ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں.
اور ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں لکھ کے. اب ہیومن رائٹس کی بات چلی ہے آگے تو اس پہ کھنہ صاحب نے بات چھیڑ دی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیومن رائٹس اصل میں ہے کیا, یہ انسانی حقوق کیا ہے؟ جی ہاں, دراصل قانون اور حق اس کا تصور جی وہ معاشروں میں ناانصافی کی موجودگی سے آیا ہے. جب اونچ نیچ تھی, جب جھگڑے ہونے شروع ہوئے تو ریاست کے پاس یہی بات تھی, یہی اختیار تھا کہ وہ کسی ضابطے کے ذریعے سے, قاعدے کے ذریعے سے یہ ہمواری پیدا کرے اور وہ تصفیے کے امکانات پیدا کرے, پھر وہ پالیسی میں جو ہے ناانصافی کو روکنے کے کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حصے انصاف انسانوں کی بنیادی حیثیات میں سے ایک ہے. امن اور انصاف یہ انسان کی بیسک ہیومن یرننگ ہے. انسان امن کے بغیر نہیں رہ سکتا, اسے امن چاہیے, وہ چاہے اس کا پیشہ ہی لڑنا کیوں نہ ہو جائے. اگر اس کا پیشہ بھی لڑنا ہے پھر بھی شام کو اس کو آرام چاہیے. وہ بالکل صحیح. تڑپتا اسی بات کے لیے رہتا ہے کہ یہ لڑائی کی کیفیت ختم ہو جائے. چاہے اگر کوئی لڑائی پیشہ شخص کیوں نہیں ہے, اگر کھیل اس کا لڑائی کیوں نہیں ہے, اگر جنگ اس کا پیشہ ہو, پھر بھی بالآخر اس کی خواہش امن کی ہوتی ہے. ایک اور امن کے لیے آپ کو کیونکہ انصاف ضروری ہے, اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی جو حص ہے یہ انسان میں قدرتی طور پہ ہوتی ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی یہ حص ختم ہو جائے, معدوم پڑ جائے, اس کے اندر اس کو اپنا احساس نہ رہے, لیکن یہ قدرتی ہے. اور اسی وجہ سے اس کے بعد کی جو باتیں ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے, وہ بااختیار ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو حق ہے وہ دراصل انصاف کا تعین کرتا ہے. اس وجہ سے تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جدید زندگی میں باوجود یہ کہ اس کے تصورات بھی پیچیدہ ہو چکے ہیں, ہم اس پہ باتیں کرتے ہیں, ہم کلاسیں پڑھتے ہیں, ہم روز قانون سازی بھی کرتے ہیں, پالیسی سازی بھی انسان کرتے ہیں, یہ سارا ہوتا ہے. لیکن یہ انسانوں کے لیے بنیادی دو چیزیں, ایک وہ امن چاہتا ہے اور دوسرا انصاف. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو جاوید شاہین ہمارے ایک دوست انتقال کر چکے ہیں, ان کا شعر ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی سر. وہ کہتے ہیں جی ارشاد. کہ امن ملے تیرے بچوں کو اور انصاف ملے. کیا امن ملے تیرے بچوں کو اور انصاف ملے, دودھ ملے چاندی سا اجلا, پانی صاف ملے. پانی صاف ملے, کیا کہنے. اتنے سادہ کانسیپٹ, اتنے سادہ الفاظ کے ساتھ انہوں نے بات بیان کر دی ہے, کیونکہ یہ امن اور انصاف انسانوں کی بنیادی ضرورت. یہ وہ ہے, یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری آکسیجن ہے, یہ ہماری سانس ہے, اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو ناانصافی اگر ہمارے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو, اس کے لیے ایک تڑپ ہونا, میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو بنیادی انسانیت. جی بڑی اچھی بات کی کہ بنیادی حقوق ہر کسی کو ملنے چاہیے. یو این اے کا چارٹر بھی ہے کہ دنیا کے تمام انسان برابر حق کے, حقوق کے, زندگی کے حقدار ہیں. تو آتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ آپ نے پاکستان نہیں چھوڑا, ہم لوگوں نے تو ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا, لیکن آپ نے نہیں, بہادر رہے پیٹر کی طرح اور دلیر بھی رہے اور پاکستان میں ہی رہے. لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں, پہلی تو ایک چھوٹی سی میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی ایک صفت ہے, پاکستانیوں کی ایک صفت ہے
کہ وہ یہاں سے جا کے بھی نہیں جاتے, جی وہ یہیں رہتے ہیں. بالکل. وہ آپ میں بھی موجود ہے, وہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ہم رشتے میں رہنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ آپ بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. آپ بھی ہمیں یاد ہیں اور ہم بھی آپ کو یاد ہیں, تو ہم گئے کیسے. تو یہ البتہ بات جو ہے آپ نے کہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف یعنی اس کی تعبیریں ہو رہی ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام شخص جو ہے وہ اپنا تبصرہ کر سکتا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ عملی طور پر مصروف عمل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں جہاں جہاں جو حصہ ڈال سکتے ہیں. آج کل سیلاب آیا ہوا ہے اور اس کے اندر مجھے اب دیر سے ہی صحیح لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ, سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ جو اس میں مصروف ہو گئے ہیں اس کو کرنے میں. یہ الگ بات کہ ہماری ناکامیاں وہ ہمارے نظام سے جڑی ہوئی. جس طرح کا نظام ہم نے بنانے کی کوشش کی وہ نہ صرف یہ کہ بار بار ناکام ہوا, وہ اب بھی اس کی ناکامیوں کا تسلسل کیونکہ موجود ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موضوعات جن پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور یا میں نے جن کا چناؤ کیا وہ تھے جو میرے خیال سے پاکستان کے نظام کے اندر بنیادی خرابی کا باعث ہے. اور وہ بنیادی خرابی جو ہے وہ مذہب کا سیاسی استعمال ہے, یا مذہب کو سیاست کے ساتھ اس کا اختلاط کرنا ہے, اس کو گڈمڈ کرنا ہے. اور یہ اتفاق سے کیونکہ کافی عرصے سے پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوا اور پھر اس کی بنیاد کے ساتھ قرارداد مقاصد اور وہ تمام سنگ میل جو ہم نے عبور کیے اپنے آئین کو, پالیسیوں کو, ان کی شناخت کو ایک مذہبی شناخت سے کنفیوز کرنے کی اس کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ انسانی حقوق کے زاویے کے ساتھ, انسانی حقوق کے اینگل سے اس بات کو جو ہے حل بھی کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی وضاحت بھی ہوتی رہے, تاکہ کاش وہ وقت آئے کہ ہم اپنے جو نظام کا جو بنیادی بگاڑ ہے جو کلیدی اس کے اندر بدصورتی ہے اس کو دور کر سکیں. جی جی جی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, تجزیہ کیا. ایک کافی عرصہ پہلے مجھے بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جب ہیومن رائٹس آفس کا افتتاح کیا گیا بشپ جان جوزف کے زیر سرپرستی. تو وہاں سے پہلے آپ کا سفر شروع ہو چکا تھا کہ آپ ایک فعال کارکن تھے انسانی حقوق کے. وہاں سے چلے ہم تو آج تک کچھ تبدیلی آئی یا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی, اقلیتوں کو حقوق ملے, یا ویسے کہ ویسے ہی وہ جو آئیڈیا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان بننے سے پہلے مذہب کو استعمال کیا گیا, وہ آج بھی کر رہے ہیں. آج کے سیاستدان بھی مذہب کو اپنی سیاسی ساکھ اور کرسی کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بارے میں ساکوا سموا کے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت ہی توجہ طلب پہلو ہے جس کے اوپر میں تو اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ مسلسل زوال نہیں ہے, اور یہ کہ کچھ کامیابیاں بھی ملی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر وہ ایک ٹریجیکٹری یاد رہے, وہ ہم زینہ جس کے اوپر چڑھ کے کم از کم یہاں پہ ہیں کہ پاکستان ایک آئین کے تحت چلنے وہ مشکل ہی صحیح لیکن ایک مملکت ہے. ہمارے ہاں ایک انفراسٹرکچر ہے, عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے,
جو کہ ہم مانتے ہیں کہ فعال اس طرح سے نہیں ہے. اس میں کمزوریاں ہیں بے شک, لیکن وہ کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں. ایک چیز کا ہونا اور بالکل نہ ہونا وہ بہت فرق ہوتا ہے. یہ افغانستان ایک نزدیک کی مثال ہے, اس سے ہم ابھی کر سکتے ہیں. اس کا ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا تھا ابھی اور وہ خراب ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اس کے ہونے اور نہ ہونے میں بڑا فرق ہے. اسی طرح سے ہمارا جو جمہوریت کا ماڈل ہے, ویسٹ منسٹر کا بورو کیا ہوا ہے یہ کہہ لیں, لیکن وہ اس نظام سے, سیاسی نظام سے بالکل مختلف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ون پارٹی سسٹم. ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے, ہمارا قریبی تعلق ہے چین سے, لیکن وہاں پہ دوسری جماعت نہیں ہے سیاسی. تو اس کا ہونا اور نہ ہونا وہ ایک بڑا معیاری فرق ہوتا ہے, وہ ایک کلیدی فرق ہوتا ہے جس سے ملک فائدہ اٹھا کے ایک مختلف طرح کا ماڈل اپنا بنا سکتے ہیں. لہذا وہ معاملات جس پہ آ کے مذہبی اقلیتوں کو ایک پسماندہ حیثیت میں پھینک دیا گیا یا وہ چلے گئے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے شہریوں کی یکساں جو قدر و قیمت تھی وہ زائل ہو گئی. وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 75 سال کی تاریخ پہ پھیلی ہوئی ہے. قائد اعظم کے آئیڈیلز وہ نہیں رہے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اس لیے کہ جو بہت سے لوگ تھے پاکستان کی تشکیل میں شامل, ان کے ہاں جو پاکستان کا تصور تھا وہ انتہائی مختلف تھا, یا ان کی ضروریات اس بات پہ ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے پاکستان کی ایک تشکیل جو ہے, ایک تو یہ جاگیردارانہ ریاست ہے, یہ ناخواندہ ریاست بھی ہے, ناخواندہ آبادی بھی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ قبائلی معاشرت بھی ہے, یہ وہی رہا. اور پھر آخر میں یہ اپنی شناخت کے اعتبار سے ایک کنفیوزڈ ریاست بنی جس میں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پہلے کیا ہیں اور بعد میں کیا ہیں, اور جو ہماری مختلف شناختیں ہیں وہ ساری ہی تسلیم کی جا سکتی ہیں. ریاست نے ایک اکیلی شناخت پہ توجہ مرکوز کر دی کہ ایک ہی شناخت ہو سکتی ہے, حالانکہ ہماری لسانی, مذہبی, فرقے کے اعتبار سے اور جو ہمارے سیاسی خیالات ہیں ان کی کئی شناختیں ہو سکتی ہیں, وہ ساری ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. یہ فرد کی مرضی ہے کہ وہ کون سی شناخت استعمال کرنا چاہتا ہے, کون سا نہیں. لیکن ریاست نے کہا کہ یہ آئین ہے, اس میں آپ کا مذہب لکھ دیتے ہیں, آپ یہ ہیں, آپ یہی رہیں گے, آپ وہ نہیں ہو سکتے. اس طرح سے یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غیر محسوس جبر تھا ریاست کی طرف سے, یا شناخت کی تشکیل تھی جو ہو گئی, جس نے ہمیں یہاں پہ جکڑ دیا. قرارداد مقاصد نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ آزادانہ مذہبی معاملات کو, رسومات کو ادا کر سکتے ہیں, عبادات کر سکتے ہیں. وہی چیز جو ہے ضیاء الحق نے جب 1985 میں آئین میں شامل کرنی تھی قرارداد مقاصد, تو اپنی من مرضی کے ساتھ وہ لفظ فریلی نکال دیا. اب یہ تاریخ کا جبر دیکھیے, اب یہ تاریخ کا جبر دیکھیے کہ آپ یعنی ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو لیاقت علی خان سے بھی بہتر سمجھتا ہے, اور وہ کسی کا لکھا ہوا وہ, کیونکہ لیاقت علی خان سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے قائد اعظم کی بات کو جو ہے وہ اس میں ترمیم کی, تو لیاقت علی خان کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی کہ کسی نے اور آگے بعد میں آنے والے نے اس پہ بھی ترمیم کر دی کہ تم کون ہوتے ہیں. تو یہ ریاست کے آئیڈیلز کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن 18ویں ترمیم جب آئی اس کے 25 سال بعد, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے اس کو ریورٹ بیک کیا. تو آپ چاہیں تو اس طرح سے میپنگ کر سکتے ہیں کہ کہاں ہم جو ہے وہ ایک ڈگر سے ہٹ گئے تھے, کہاں یہ ڈگر جو ہے ہمیں مل گئی واپس, کہاں اب ہم کھڑے ہیں لیکن روشنی کی طرف جانا ہے, کامیابی کی طرف جانا ہے. اس تک جانے کے لیے کچھ قوتیں جو ہیں ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہتی ہیں کہ آپ ترقی نہ کریں. ہمیں اسی لیے جو ایک معیار ہے انسانی حقوق کا, وہ ایک اپنی منزل لگتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی ہو یا وہ پارٹی ہو, اگر
इंसानी हकूक के मयार पे मुत्तफिक हो सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो सकते तो हम खड़े होके उस पर इसरार करते रहेंगे कि ये मयार है, इससे नीचे हम कबूल नहीं करें। ये यकसां हकूक होते हैं। यकसां हकूक का से ये मुराद होती है, और यकसां से ये मुराद होती है कि तफरीक ना हो। तफरीक की कैसे ना हो, इसलिए कि तफरीक के तमाम महर्रकात को ख़त्म किया है, तो फिर जाके हम समझते हैं कि ये बराबरी आएगी। मैं चंद एक मिसरे याद आ गए हैं नज़ीर कैसर के, अगर क्या आप बात है। इजाज़त दें तो वो जी जी सुना देता हूँ। जी जी सर। जी जी वो काफ़ी अर्से पहले उन्होंने ये लिखी थी, और कहा ये कि आसमां आसमां भटकता हूँ, वाह। वाह नज़ीर कैसर। आसमां आसमां भटकता हूँ, मैं ज़मीं का सुतेला बेटा। सुतेला बेटा। सुतेला बेटा। आसमां आसमां भटकता हूँ, मैं ज़मीं का सुतेला बेटा हूँ, बेहुनर बेसफात हाथों से शमे बोकर अंधेरे काटता। काटता हूँ। अंधेरे काटता हूँ। हर तरफ दुश्मनों के लश्कर हैं, हर तरफ दुश्मनों के लश्कर हैं, मैं बहादुर हूँ पर अकेला हूँ। वाह वाह वाह, क्या तो ये जो है ना, तन्हाई का एहसास और महरूमी का एहसास जब कौमों के अंदर मुख्तलिफ तबकात को होता है, उन्होंने तर्जुमानी की है इस बात की। यकीनन जी हम अकेले नहीं हैं, कोई अकेला नहीं है यहाँ पर। हमारी कबील के तो बेशुमार लोग हैं और वो इंसाफ चाहते हैं। मैंने तो कहा कि हर इंसान के अंदर होती है ये तो इस एतबार से मैं ये कहूँगा कि हमें सिस्टम ने फेल किया है, लेकिन सिस्टम को ही ठीक करना यकीनन वो हमारे लिए ज़रूरी होगा और नागुज़ीर। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारी एक प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी नहीं, द ओनली प्रायोरिटी। इसके बगैर बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ये शनाख्त का मसला जो है, पाकिस्तानियों की मसावात का और इंसाफ का हक, ये मसला हल किए बगैर बाकी मसले हल नहीं हो सकते। मैं जब देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसका आर्टिकल 20 में बड़े वाज़े लिखा हुआ कि हम सब बराबर हैं और हमें मजहब और तबलीग का और मजहबी अदारों का हक हासिल है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई रखना है, कहीं ना कहीं कोई, जैसे आपने कहा कि वो सोच जो डेवलप हो चुकी है पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम के जहनों में, उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, अपनी वो हमें अपने आप में कमी महसूस होती है, या हमें फील होता है कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं जिमफे साहब थोड़ा लफ्जों की जो है ना उसमें वो कर दूं कि एक तो ये कि आपने ये कहा कि एक एहसास भर दिया गया है कि कोई जो है बरतर है और कोई जो है कमतर है। वो आइन में आप उसने हवाला देते हुए, लेकिन आप यकीनन दूसरी जो उसकी दफात हैं वो भी आपके जहन में है, जिसमें माफ कीजिए, जिसमें ऊंच नीच रवा रखी गई है। तो ये सामने रख के आप कह सकते हैं ये कि एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है, ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक गुमान पैदा करने की कोशिश की गई है कि जिस शख्स का ताल्लुक जो है वो अक्सरीती मजहब से है, वो उसको कोई बड़ी मराहत हासिल है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से मुसलमान वो मराहत याफ्ता हैं। वो मेरा ख्याल है कि उतने ही पसमानदा, ये शायद मतलब कोई पसमानदा हैं जी जी जितनी पसमानदगी के पाकिस्तान में पाई जाती है, तालीम के एतबार से, सेहत के एतबार से, रियासत की जो अदम तवज्जो है उसके एतबार से। लिहाजा वो महरूमी का एहसास होना और ना होना वो एक बात अलग है, लेकिन जो पसमानदगी है वो अक्रॉस द बोर्ड है और वो पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है।
صرف یہ ہے کہ وہ چند لوگ جو مذہب کے نام پر مراعات لیتے ہیں اور وہ اس کا پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا ایک کاروبار کرتے ہیں. وہ سیاست میں بھی ہوتا ہے, وہ مذہب میں بھی ہوتا ہے, اور وہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ وہ کسی ایک مذہب کی بات نہیں, وہ ہر مذہب میں اس کا جو ہے نا وہ غلط استعمال بھی ہوتا ہے. تو وہ اس سے ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہ ہونے دے. جب ریاست خود ہی ایک مذہب کی شناخت لے لیتی ہے اور ایک پہچان اپنا لیتی ہے تو وہ اس کا ابیوز نہیں روکا جا سکتا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری قومی اسمبلی کی جو عمارت ہے اس کو ضیاء الحق نے ایک مذہبی شناخت دے دی, اس کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ کروا دیا. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا, اب اس کی تصویر بنا کے آپ اگر چھاپیں گے اخبار میں بھی تو اس کا بھی احترام ضروری ہونا چاہیے. اور اگر کسی سے کوئی غفلت ہو جائے تو اس سے کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. جو عمارت ہے اگر اس کے اوپر اتنی مقدسات جو ہیں اس کا استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے تنازعات کون روکے گا؟ اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. اس طرح ایک نہیں بے شمار جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ آیات کا استعمال اور مذہبی علامتوں کا استعمال کیونکہ اس طرح سے کر رکھا ہے کہ وہ اس کا یا تو ہم نے پھر جو ہے نا وہ تقدس رہنے نہیں دیا. اب دیکھیں نا کہ کسی عمارت پہ اگر کسی بھی مذہب کا علامت لگا دی جائے لیکن اندر کاروبار وہی ہو, گالم گلوچ ہو, بے معنی گفتگو ہو, نفرت انگیز تقریریں ہوں, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر اس کا آپ دیکھیں نا کہ احترام نہیں رہتا. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس کو جو ہے نا اس کا کوئی ایسا نیوٹرل سمبل بنا لیں. یہ تاریخ ہے ہماری 4-5 ہزار سال کی معلوم تاریخ ہے اس علاقے کی, اس میں بے شمار سمبل پائے جاتے ہیں, کمپوزٹ ہیریٹیج ہے کلچر کا. تو کوئی علامت ڈھونڈی جا سکتی تھی جو لوگوں کو جو ہے وہ یکتائی کی طرف مائل کرے, اور اگر اس سے چھوٹا موٹا کوئی بے حرمتی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر مذہبی علامت کی ہوگی تو کنٹروورسی ہوگی. تو ان چیزوں کا جو ہے نا ایک طریقے سے خیال نہیں رکھا گیا جس کا اب ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے عوام کی جہالت کی صورت میں, اور جہالت کے اندر پائے جانے والے جسے کہتے ہیں تشدد کے رجحانات اور مذہب کے غلط استعمال کی شکل میں. بالکل بالکل. میں عاصم کھنہ صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کا وقت بھی لے گیا ہوں, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہیں. کھنہ جی. ہاں جی سر, آپ کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے, آپ بہت اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں, لیکن جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ادبی حوالے خاص طور پہ اشعار کا استعمال کرتے ہیں. ادب کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا اور آپ کے پسندیدہ شاعر کون کون سے ہیں؟ ہاں جی, بہت یہ سمجھ لیجئے کہ جب کالج میں ایک ماحول ہوتا ہے اور مجھے اتفاق سے موسیقی سے جاننے والے لوگ, شاعری ادب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں سے قربت کا موقع ملا, اور یہ میں نے خود بھی جو ہے وہ اس کو تھوڑا آزمائش اس کی جاری رکھی. ہمارا جو آپ جانتے ہیں کہ وہ جو انسانی حقوق کی وکالت ہے اور وکالت ہے وہ اس کے اندر ایک لیگل لینگویج ہوتی ہے بڑی پلین سی, کھردری سی, سخت سی, اور وہ اثر بھی آپ ضرور دیکھیں گے. لیکن انسانی حقوق کی وکالت کے دوران ہم نے جو ادبی ورثہ ہے ہمارا اس کو استعمال کر کے آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف پبلیکیشنز ہیں ان کے ٹائٹلز, اس کی زبان, اس کے جو اس کی تصاویر وغیرہ کا انتخاب ہے, اس میں ایک جھلک میں وہ ملتی ہے جس کو آپ فنون لطیفہ سے شغف جی یا ایستھیٹکس کہتے ہیں, جمالیات کی جو ہوتی ہے. تو یہ تو ہم نے استعمال کیا, وہ ہم نے جو سیکھا ہوا تھا. میرا ایک شعر ہے, بہت لوگوں کو نہیں معلوم کہ
بہت لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں لکھتا بھی ہوں, شاعری بھی جو ہے وہ اس پہ آزمائی ہوتی ہے. تو شعر یہ ہے کہ تو ایک خیال کہ بندش میں رہ نہیں سکتا, واہ. واہ تو ایک خیال کہ بندش میں رہ نہیں سکتا, آزاد نظم میں ڈھل جائے گا کرینے سے. واہ واہ, کیا بات ہے. کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. تو میں نے اس طرح سے نثری آزاد نظم بھی کافی لکھی, کچھ پابند لکھی. اب یہ شعر جو ہے وہ آزاد نظم کی حمایت میں ہے لیکن پابند ہے. تو اس طرح سے مجھے کیونکہ شاعری پڑھنے کا کافی جو ہے وہ شوق ہوا کالج کے زمانے میں. اردو ایڈوانس اس کو کہتے تھے, اردو اعلیٰ, وہ میں نے مضمون کے طور پہ پڑھا. اور بعد میں کیونکہ ہماری ملاقاتیں ایسے دوستوں سے رہی, ہماری محفل مجلس جو ہے اس کے ناطے سے میری تعلیم و تربیت ہوتی رہی. تو بہت سے لوگ ہیں, میں شاعری سے بھی آپ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو میں, جیسے ابھی نذیر قیصر صاحب کا نام آیا تھا, آپ نے تاریخ کی بات کی, تو تاریخ میں نے خود اتنی نہیں پڑھی جتنا میں تاریخ دانوں سے ملا ہوں. جیسے ایک اسٹڈی ابھی طاہر کامران صاحب نے, ڈاکٹر طاہر کامران, ان کے ساتھ کی ہے. ڈاکٹر یعقوب منگش تو ہمارے دوست ہیں, تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. وجاہت مسعود جو ہیں وہ تاریخ کا بہت زیادہ ادراک رکھتے ہیں, لیکن کوئی دہائیوں پہلے ہم نے جب یہ کارل مارکس کی یہ بات سنی تھی کہ وہ جب انہوں نے ہسٹوریکل ڈائلیکٹلزم کی بات کی, تو فلسفی میں جب ہم نے جا کے کرنا شروع کیا تھوڑا مطالعہ, تو فلسفی ہسٹری یہ بھی بڑا ایک مزے کا سبجیکٹ ہے. اس میں تو ہمیں اس سے بھی خاص طور پہ ڈائلیکٹل مٹیریلزم جو ہے, ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, اس کے اندر پھر ہسٹری کو آپ جو ہے, اور کومولیٹیو ہسٹری, کمپوزٹ ہسٹری, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جی بالکل بالکل سر, زبردست. اچھا سر, آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے. آپ کے خیال میں جو مسیحی تعلیمی ادارے تھے, حالانکہ اس میں اتنی اچھی ایجوکیشن جا رہی تھی, پاکستان کے بہت سارے جو ہمارے صدور ہیں, وزرائے اعظم ہیں, انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی, وہ یہ سب جانتے تھے, اس کے باوجود یہ ادارے جو ہیں وہ سرکاری تحویل میں کیوں دے دیے گئے؟ 1972 میں آپ جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا نعرہ کیونکہ سوشلزم کا تھا, اور ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو ادارے نہ صرف بینک, انڈسٹریز, یہ وہ سب کو قومیانے سے, شپنگ کی بہت سے ادارے جو ہیں وہ قومیہ لیے گئے تھے, قومی تحویل میں لے لیے گئے تھے. تو یہ البتہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ تعلیم جو ہے وہ اس طرح قومیہ کے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن, ان سے ایک مرتبہ جب یہ پوچھا, میں نے کہا کہ سر یہ اس کا نتیجہ تو آپ کو اندازے سے معلوم ہو سکتا تھا کہ جب یہ مشنری اسکول لیے جائیں گے یا باقی اسکول بھی جو ہے نیشنلائز کیے جائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا, یہ آپ. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ جواب آپ حفیظ پیرزادہ سے پوچھیں. حفیظ پیرزادہ وزیر تعلیم تھے, تو یہ کیونکہ برسوں بعد بات ہو رہی تھی اور حفیظ پیرزادہ صاحب زندہ بھی تھے, تو ان سے ان کا کہنے کا سے میں نے مطلب یہ لیا کہ کیبنٹ میں کچھ لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی ہوگی. اب یہ ڈاکٹر مبشر حسن یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ میں نے مخالفت کی تھی اور اس طرح سے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ حفیظ پیرزادہ ہیں, ان سے پوچھو. تو البتہ ایک مثال جو ہے وہ ملتی ہے کہ سرگودا میں ایک گاؤں تھا چھتیس چک,
وہاں پر جو MNA تھے وہ وزیر ریلوے بھی تھے بھٹو کیبنٹ. انہوں نے ایگزمپشن لی, ایک اسپیشل ایگزمپشن لی کہ یہ اسکول اگر بند ہوا تو میرے علاقے کی تعلیم خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے مجھے پتا ہے کہ یہ اسکول اگر بند ہوا تو میرے علاقے میں تعلیم پسماندہ رہ جائے گی, لہٰذا ایک ایگزامپل. وہاں پہ ایک فادر ڈیسوزا ہوتے تھے, انہوں نے ان کو قائل کیا کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ مجھے اگر بھول نہیں رہا تو انور علی چیمہ نام تھا. تو یہ جب ڈی نیشنلائزیشن پہ ہم نے کام کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس طرح کی ایگزامپلس ہو سکتی تھی تو اس وقت کی اگر لیڈرشپ, چرچ کی لیڈرشپ بھی پراپر ڈائلاگ کرتی. آپ کو یاد ہے نا کہ اس وقت پہلی مرتبہ مسیحی برادری نے کوئی جلوس نکالا تھا اور 2 شہادتیں ہوئی تھیں راولپنڈی میں جب یہ اسکولوں کی نیشنلائزیشن ہوئی. یہ اکتوبر 1972 کی بات ہے. جیمز اور نواز دو شخص تھے جو گولیوں سے شہید ہوئے تھے, اور یہ جا کے ڈائلاگ کرنا چاہتے تھے بھٹو صاحب سے. وہ کہتے تھے کہ ہم جلوس لے کے جاتے ہیں, اور بھٹو صاحب سے یہ پریشر ٹیکٹک تو کامیاب نہیں ہوئی. بھٹو صاحب بھی اور لوگ بھی جو ہے نا اس کو نہیں مانیں گے, یہ پریشر ٹیکٹک. لیکن اگر کوئی قائل ہو سکتا تھا تو میرا خیال ہے کہ ان کو قائل کرنا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا کہ 2004 تک آتے ہوئے اتفاق یہ تھا کہ جیسے یہ جو جنرل مشرف تھے وہ بھی یہ مشنری اسکولوں کے پڑھے ہوئے تھے, تو انہیں ایک احساس تھا کہ 2-4 اسکول جو ہے نا وہ واپس کرنے چاہیے. اور ان میں سے ایک وہ تھا, بلکہ 2 وہ تھے, سینٹ پیٹرک بھی کراچی کا اور FC کالج لاہور کا, وہ واپس ہوئے کیونکہ وہ ان اسکولوں کے پڑھے. اور وہ ایک سینسٹیوٹی ایک موجود تھی. اتفاق یہ کہ چودھری ظہور اللہ منظور صباف کیجیے پرویز الہی بھی یہاں سے ہو کے گزرے تھے. تو اس وجہ سے وہ ایک ماحول بن گیا کہ مختلف لوگ جو اس بات سے ہمدردی رکھتے تھے وہ اتفاق سے اکٹھے تھے ایک بار. تو یہ ہو سکتا ہے. اب تو خیر باتیں اور بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت چرچ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اس کو بہت سی توانائی چاہیے, وسائل بھی چاہیے, مہارتیں بھی چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے ایسی فضا بنا سکیں, ایسے ادارے بنا سکیں کہ وہ پھر ایک بڑا کردار سازی میں, انسانوں کی کردار سازی میں, شہریوں کی جو ہے کردار سازی میں وہ ادا کر سکیں. اچھا کھنہ صاحب, جی جاری رکھیں. میں ویسے اسی سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے چرچ کا ذکر کیا اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر کیا, تو آپ ساکوا سموا کے ناظرین کو بتائیں کہ چرچ نے سماجی سطح پر, معاشی سطح پر اور تعلیمی سطح پر کیا رول اب تک ادا کیا ہے؟ جی پہلے تو یہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے ساکوا سموا کا, اس کے دوستوں کو بہت سلام پیار. اور یہ البتہ یہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو یہ سوال ہے یہ کیونکہ آپ 2 مختلف دنیاؤں میں رہ رہے ہیں ہم اس وقت, اور وہاں پہ یہ کچھ سوال کچھ اور ہے. میں گزشتہ ماہ تھا امریکہ میں اور مجھے وہ کچھ سینسٹیوٹیز جو ہیں معلوم ہیں کہ جو وہاں پر پبلک ایٹ لارج ہے اس کو تو وہ چرچ کی جو ایک اس کا مہربان چہرہ ہے یا کلیسیا کا فعال کردار ہے, ایک تعمیری کردار ہے, وہ اس کو پہلے نمبر پر یاد نہیں ہے. وہاں آپ جانتے ہیں نا کہ پوپ فرانسس جو کینیڈا میں گئے تھے تو وہ ابھی تازہ کیونکہ ایک بات ہے, انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ معافی بھی مانگی چرچ کے بہاف پہ, اور اس طرح سے وہ ایک اور حقیقت ہے, ایک اور دنیا ہے. ہماری دنیا پسماندہ بھی ہے,
لیکن یہاں پر چرچ کا جو ہے نا ایک مہربان چہرہ یا اس کا بینوولنٹ کیریکٹر، ایک تعمیری وہ جتنا جہاں رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ لوگ یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں 70s میں 80s میں یہ کیا تھا. پھر 90s ایک اور ٹرانسفارمیشن تھی. یہ وہ ٹرانسفارمیشن تھی جہاں پر ایک مقامی قیادت جو ہے وہ رہنمائی کے لیے تیار تھی یا رہنمائی کا رول لے رہی تھی. اور اب البتہ جو ہے وہ مکمل طور پہ یوں سمجھ لیں کہ یونیورسل چرچ اب وہ لوکلائز ہو گیا ہے، وہ مقامی لوگ آ گئے ہیں. آپ ساؤتھ ایشیا میں باقی ممالک میں بھی یہ دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو ہیں وہ قائدانہ رول میں ہیں، قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. تو ایسا ہے کہ یہاں پر کلیسیا کو ایز مچ ایز کے پورے ایشیا میں، پاکستان میں بھی، ان کو اپنی ایک یوں سمجھ لے کہ الہیاتی مواد یا الہیاتی ایک انڈرسٹینڈنگ بنانا تھی کہ ایک پاکستانی مسیحی ہونے کا کیا مطلب، وہ کس طرح سے کسی اور جگہ کے مسیحی سے مختلف ہے، کتنا وہ ملتا جلتا ہے، اور اگر ملتا جلتا ہے تو اس کی بنیاد پہ کیا کرنا ہے، اور اگر مختلف ہے اس کی اپنی شناخت ہے ایک مسیحی، اور اس کا اپنا ایک عرفان اور تجربہ اور تجزیہ ہے، تو وہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہے وہ چیزیں جن پہ جس نے آگے آ کے ہمیں تھوڑا سا مہیا کرنا تھا. ایک اشارہ آپ کو دیتا چلوں، مثال کے طور پر جو ساؤتھ انڈیا میں وہ 2000 سال پرانی مسیحت ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ وہ مقدس توما کے وقت کے مسیحی ہے، یا اگر اس سے کم بھی ہوئے تو وہ 1000 سال سے کم مسیحی نہیں ہے، 1000 سال سے وہ مسیحی. تو وہ ان کی ایک علیحدہ شناخت ہے، وہ روم ہو یا وہ بشپ آف کینٹربری ہو، اس کی محتاج نہیں، وہ ان کی محتاجی یہ نہیں ہے. اب میں ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس میں کوئی محتاجی کی بات ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ایک رابطہ اور رشتہ بھی ہوتا ہے. رابطے کی اپنی اسٹرینتھ ہے اور آزاد حیثیت کی اپنی اسٹرینتھ. ہم کہاں ہیں دونوں میں اور کیوں ہیں، اور اس کا کیا فائدہ اور نقصان ہے، یا اس کی کیا جہتیں ہیں اور اس کی کیا جہتیں ہیں، یہ ہمیں فکری طور پر معلوم ہونی چاہیے. یہ خود آگہی کا سفر میں سمجھتا ہوں وہ ایک بنیادی اور کلیدی بات ہے باقی معاملات کو درست رکھنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ اس پروسیس میں ہم گزرے ہیں. ہم شناخت کے بحران جو کہ ایک قومی سطح پہ ہے، وہ اسی سے نبرداز ماں ہے، اسی کو جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں ہم where do we place ourselves in history and in context. یہ ایک ضروری بات. جی آسم صاحب جاری رکھیں. جی اچھا سر، آپ سے ایک اہم سوال پوچھیں گے محبت کے حوالے سے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ کچھ ایسے تاریخ نویسوں کے نام بتائیں تاکہ وہ پاکستان کی تاریخ جو ہے یا جو کتابیں کچھ آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کی ساق و سموا کے ناظرین کے لیے بتائیں کہ انہیں کن کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے جو تاریخ لکھی گئی ہے اس میں بہت زیادہ تعصب اور ایک ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ لکھی ہے. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. ہاں جی بے شک. یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اب نوجوانوں کے پاس جو مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ ہے. انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے ان کے پاس وہ ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے، وہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. سن سکتے ہیں بالکل. تو وہ ذرائع کیونکہ ان کے پاس ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ صرف اشارہ کرنا کافی ہوگا. اس کی وجہ دوسری بھی یہ بھی ہے آسم صاحب
کہ جو وقت کی لہر ہے، جو زمانے کی پلٹ ہے، اس کی موج نے اب گزشتہ 30 سال یا 50 سال پہلے جو لائف سٹائل تھا، جو طرز فکر تھا، اس کو یکسر بدل دیا ہے. اتنا ضرور بدل دیا ہے کہ وہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں نوجوان نسل کے کام کا بھی ہے یا نہیں. اس کو کام میں لانا ایک علیحدہ بات ہے. وہ لیکچر جو ہم 1 گھنٹے میں سن کے کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے، یہ 2 4 3 4 سطروں میں پہنچ جائے. ان کی ڈائمینشن زیادہ ہے. اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ صرف اس حد تک، جس حد تک لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے سے یوں سمجھ لیجیے کہ وہ کر نہیں سکتے اور ان کے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ کتابوں کو، میرا خیال ہے کہ اس حد تک وہ لوگ جو ہے نا وہ مجبور اور پسماندہ رہیں گے جن کے پاس یہ ذرائع نہیں ہے. باقیوں کے پاس آج وہ کہانی جو فرضی داستان ہم نے بنا کے سنائی ہے اپنے قیام کے بارے میں یا اپنی تاریخ کے بارے میں، بہت زیادہ. آج میں گفتگو سن رہا تھا اعتزاز احسن کی، جو یہ بتا رہے تھے کہ دلہ بھٹی جو ہمارے دور کا کیریکٹر ہے ایک مزاحمت کا، اور اس نے اکبر کے خلاف جو ہے وہ کتنی جدوجہد کی، اور اکبر اعظم کو 11 سال لاہور میں رہنا پڑا اس لیے کہ دلہ بھٹی یہاں پہ احتجاجی تحریک چلا رہا تھا. یہ کیونکہ ہماری تاریخ میں پڑھایا نہیں جاتا اس لیے لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن اب کئی ذرائع سے معلوم ہے. ابھی جناح کی کتاب جو ہے وہ اشتیاق احمد کی بھی آئی ہے، بے شمار آپ کے پاس حوالے ہیں جس سے وہ جو فرضی داستان ہے اس کا وجود تو پارا پارا ہو سکے. یہ فرضی داستان ہے کہ پاکستان کس لیے بنا، یہ اس کے بارے میں ایک نظریہ اس کے اوپر بیٹھے رہنا، وہ یقیناً یہ اس نسل سے میں توقع ہی نہیں کرتا. میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ملٹی ڈائمینشن رہے گی اور وہ یونی ڈائمینشن نہیں ہوگی، اور وہ جسے کہتے ہیں لکیر کے فقیر وہ نہیں ہوں گے. ان کو صرف موقع ملنا چاہیے اور انہیں یہ سوال اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ باتیں ویسی ہوتی تو پھر نتیجے مختلف کیوں نہ ہوتے، کیوں ہوئے. اگر جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ A+B is equal to A and B یا C، تو پھر ریورس کیوں ایسا نہیں ہے. بالکل. تو ان کو بس یہ سوال کرنا ہے اور تحقیق کو آگے لے جانا ہے. ان کی راہ میں وہ رکاوٹ نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ یہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بہت جلد پہنچ سکتے. جی جیم بھائی آپ کی طرف. بس آخری مرحلے میں ہے. چلے اب تھوڑی سی کی ذات کے بارے میں دوبارہ بات ہو جائے. آپ کو سیاست سے دلچسپی ہے اور کون سے سیاستدان آپ کو پسند؟ ہاں، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سیاست یہ جو ہے یہ کیونکہ تھوڑا سا جڑی ہوئی ہے اختیار کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ اور سرکاری عہدے کے ساتھ. تو جیمفے صاحب یہ وہ توبہ ہے جو ہم نے جوانی میں کر لی. ہم نے جب انتخاب کرنا تھا زندگی کے راستے کا تو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے سرکاری عہدہ نہیں. ایک تو وہاں اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی، جنرل ضیاء کی کیسے کر لیتے نوکری. بلکہ میں ایک امتحان میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، کسٹمز کا مقابلے کا امتحان تھا، تو بات جو ہے وائوا تک آ گئی تھی. میرا دل جو ہے وہ دعا کرتا تھا کہ کاش میں ناکام ہو جاؤں، لیکن وہ اتفاق یہ ہوا کہ جوید صاحب کی گورنمنٹ بنی تو ہمیں اس سے رہائی مل گئی. انہوں نے پوچھا کہ اس میں فلاں فلاں ہے، انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا اچھا دوبارہ. تو اس طرح ہماری جان چھوٹ گئی. میں نے گھر والوں کے کہنے پہ وہ امتحان دیا تھا، پاس کر لیا.
تو یہ تھا کہ یہ جو ہوتا ہے سرکاری وہ ہمارا کام نہیں، سول سوسائٹی کا کام انڈیپینڈنٹ وہ ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے میرا جو کیریئر پاتھ ہے اس میں ہم جو ہے میں نے بہت جلدی بزنس پہلے میڈیسن کا کر کے تو پھر اس میں آ گیا. میں اگر آپ سے سچ کہوں تو میں کسی شخصیت کو پوجنے کے حق میں نہیں، انسان کو پوجنے کے حق میں نہیں، احترام کے حق میں، سب کے احترام کے حق میں ہوں. اور بڑی شخصیات یقیناً نیلسن منڈیلا کا کردار بہت اہم ہے، مارٹن لوتھر کنگ کا کردار بہت اہم ہے، فار دیٹ میٹر گاندھی صاحب کا، رابندر ناتھ ٹیگور کا، محمد علی جناح کا، اس کے اندر سیکھنے کو بہت کچھ ہے. تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں. آج کل جو ہے نا نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر وہ بہت جیسنڈا ان کا نا، آرڈن جیسنڈا ہے ان کا، وہ سب کے لیے بڑی ایک روشنی کی کرن ہے جس سے لوگ سیکھتے ہیں. اسی طرح میں بھی لیکن ایسا کوئی بھی کردار جس نے بندوق اٹھائی سیاسی مطالبات، سیاسی جدوجہد کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کا یا میرا ہیرو نہیں ہو سکتا. جس نے تشدد کی وکالت کی ہو یا اس کی اجازت دی ہو، وہ میرا ہیرو نہیں ہو سکتا. پاکستان میں پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل ینگ لوگوں میں کافی ہے. مجھے بلاول بھٹو صاحب کی باتوں سے کچھ یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ شاید آگے جا کے کمپوزیشن بنے کہ جس میں ہم آزاد عدلیہ دیکھ سکیں، ایک خود مختار پارلیمنٹ دیکھ سکیں، ایک مضبوط انتظامیہ دیکھ سکیں، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کو بڑھ جائے گا. تو یہ بہت سی شخصیات ہیں جن پاکستان میں بہت پوٹینشیل. ایک اور بڑا ذاتی سا سوال ہے، لیکن یہ ذاتی بھی نہیں ہے کہ، اور ہم اپنے ہر جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں اس سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہو بھی سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ محبت ایک طرز زندگی ہے. جی. محبت ایک طرز عمل ہے، ایک طرز زندگی ہے. جب اس میں ہوتے ہیں تو بہت مزے میں ہوتے ہیں. یہ شخصیات سے بھی ہوتی ہے، یقیناً ہمیں جو شخص اچھا لگتا ہے اس سے بھی، اور پھر یہ چلتی رہتی ہے. آپ اگر آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، میں آفتاب مغل آئے تھے اور وہ اس طرح سے یاد ہے ان کو کہ یہ جو جس شخصیت جو میری شریک حیات ہیں نبیلہ فیروز، وہ یقیناً 30 سال سے ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. It's a lovely journey, I must say. کیا بات ہے. اب آخر میں ساکوار سموا اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی اقلیتیں اور جو امن، محبت اور انصاف کے خواہش مندہ، ان کے لیے میسج، پیغام دے دیجیے. ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں نے مل جل کے یہاں تک جو سفر کیا ہے اس میں کھٹا میٹھا نرم گرم سب کچھ ہی ہے. اور اب ہیں بڑے بڑے چیلنجز. بہت زیادہ عرصے تک وہ ڈھانچے دار نظاماتی ناانصافی جو ہے اس نے انسانوں کی زندگی کا دائرہ مختصر کر دیا ہے، امکان کو کم کر دیا ہے. اور کلائمیٹ کی بات ہو رہی ہے جس سے ہم آج کل پاکستان میں خاص طور پر یہ جو فلڈ آیا ہے اتنا میگنیٹیوڈ کا، اتنی شدت کا، وہ اس کی وجہ کلائمیٹ ہی کہا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا سروائیول کیونکہ اکٹھے ہے اور وہ نابرابری ختم کر کے، ناانصافی ختم کر کے، ہم باقی مادہ وقت کو
انسانوں کے لیے، آئندہ کے لیے اور اب کے لیے کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں ضرور کوشش نہ صرف کرنی چاہیے بلکہ اس کام میں اب جٹ جانا چاہیے. اس کام میں جٹ جانا چاہیے کہ نظام کی ناانصافی بھی ختم، ماحول کی جو بربادی ہے وہ بھی، اس کو بھی بچانا ہے. بہت شکریہ آپ کو جیم فیض صاحب اور آسم کھنہ صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا یہ سننے کا بہت بہت شکریہ. جی آپ کی محبت کا بہت شکریہ کہ اتنے بیزی ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. ساکوا سموا کی پوری ٹیم آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہے، اور میرے ساتھ جو ساکوا سموا کے میڈیا ڈائریکٹر ہیں آسم مقصود کھنہ کی طرف سے بھی میں ہی شکریہ کر دیتا ہوں. اور امید ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اور بہت سی حقیقتوں سے جو پردہ اٹھایا ہے ان سے ہمارے لوگ فائدہ لیں گے اور ان کو مشعل راہ بنائیں گے. آپ کی محبت کا ایک بار پھر شکریہ، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اتنی مزیدار اور خوبصورت باتیں اور معلوماتی باتیں ہو رہی تھی کہ دل نہیں چاہتا تھا کہ پروگرام کا اختتام کیا جائے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ کا شکریہ. اگلے پروگرام کے ساتھ ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں اور اپنی برادری کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.